अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहांज़ेब। कहते हैं कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। वैसे तो ये बात पाकिस्तान में रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और जर्नलों पर ही सादिक आती है, क्योंकि उनको रिटायरमेंट पर इतना कुछ मिल जाता है कि वो आराम से ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के सियासतदानों पर सबसे ज़्यादा सादिक आती है। भुट्टो साहब शहीद होकर 1.25 लाख के हो गए और वो आज भी ज़िंदा हैं। लेकिन इमरान खान शायद वो वाहिद सियासतदान हैं जो ज़िंदा होकर भी 1.25 लाख से ज़्यादा के हो गए हैं। अच्छा, इस वक्त आलम यह है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत से मुतालिक कोई इशू आप देख लें कि उनके ज़िक्र के बगैर डिस्कस होता ही नहीं है, और सोशल मीडिया पर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनका ज़िक्र ना करती हो। ज़िक्र लाजमी किया जाता है, चाहे वो फेवर में हो या फिर उनकी मुखालफत में हो, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलकर व्यूज़ लेना भी एक अब फैशन ही बन गया है। यानी कि पाकिस्तान में एक नई रिवायत कायम हुई है कि यहाँ एक शख्स ज़िंदा हो, सांस ले रहा हो, जेल में हो या अदालत में, तब भी कौमी गुफ्तगू का मरकज़ हो सकता है। इमरान खान शायद वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें खामोश कराने की हर कोशिश ने मज़ीद बुलंद आवाज़ बना दिया है। उनके मुखालिफिन ने सोचा कि अगर तकरीर बंद, जलसा बंद, तस्वीर बंद, ख़बर बंद कर दी जाए तो नाम भी बंद हो जाएगा, मगर हुआ ये कि हर बंदिश ने उनके नाम को वायरल कर दिया। आज पाकिस्तान में अगर चाय की दुकान पर 2 बंदे वो लड़ रहे हो ना, तो 30वें मिनट में बात इमरान खान पर आ जाती है। यही होता है ना। अच्छा, हुकूमत की नज़र में अगर घर में बिजली ना आए तो कसूरवार भी वही हैं, अगर बिल ज़्यादा आए तो ये साजिश भी इमरान खान की है। यानी सब कुछ इमरान खान का किया धरा है। अब बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे तो उनका भी जिक्र बहुत होता था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ अकेले नहीं थे, उनका तो पूरा ख़ानदानी सियासत में है। दूसरा, PDM के इत्तेहाद में पाकिस्तान की कई बड़ी मरकज़ी सियासी जमातें शामिल थी ना, लेकिन इमरान खान का बोझ तो अकेले इमरान खान ने उठाया है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने उनकी क़ैद तन्हाई को एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। यानी अब उनके साथ जेल में जो सलूक भी हो उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और इसलिए अब उनसे मुतालिक कोई तशवीशनाक खबर भी होती है तो इंटरनेशनल मीडिया पे आप देखें कि शोर मच जाता है। दुनिया भर के क्रिकेट लेजेंड्स वो आवाज़ उठाते हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें और जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं वो भी आवाज़ उठा लेते हैं। लेकिन जनाब, अब पाकिस्तान में इस किस्म का रद्द अमल नहीं आता। ख़ुद इमरान खान की पार्टी इस मामले में मुकम्मल आप देख रहे हैं ना कि ठुस हो चुकी है। हाँ, उनकी बहनें वो थोड़ा बहुत शोर मचाकर तवज्जो दिला देती हैं, लेकिन चूँकि वो गैर सियासी हैं इसलिए उनके चंद सख्त बयानात से मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए ना कि इमरान खान की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट वो 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें उनकी आँख की 85% बिनाई ज़ाया होने की खबर आई थी और उनको 3 मरतबा पिम्स में इंजेक्शन लगाए गए थे, और अभी ये पीर और मंगल की रात को 4थी मरतबा उनको इंजेक्शन लगाया गया है। यानी कि इस बात को तकरीबन अब देख लें तो कोई 2.5 माह गुजर चुके हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 18 मार्च को डॉक्टर्स की एक टीम ने भी उनका मुआयना किया और उसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। इस दौरान सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात की है और उन्होंने भी इस हवाले से मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की है। अब जाहिर है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई परेशान कुन बात होती तो वो यकीनन उसका जिक्र करते, लेकिन फिर भी क्या उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को उनकी सेहत से मुतालिक आगही ये देना उनका हक नहीं है? या ये कह दिया जाए कि इमरान खान पाकिस्तान के इतने बड़े मुजरिम हैं कि उनके तमाम बुनियादी हुकूक वो सब ख़त्म हो चुके हैं। वैसे क्या ख्याल है कि इमरान खान कुलभूषण यादव से भी बड़े मुजरिम हैं? अभी 2 रोज़ पहले मंगल को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त का दिन था, जो इजाज़त नहीं दी गई मुलाकात की, और आज जुमेरात है और आज भी उनसे मुलाकातों का दिन था, लेकिन आज भी उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया है। अब इस वक्त हुकूमत की आप देख रहे हैं कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में तो है, लेकिन जनाब इक़्तिदार में अक्सर ऐसा ही होता है, सबकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में ही होता है। लेकिन ये इक़्तिदार इतनी बेवफा चीज़ है ना कि जब ये आपके पैरों से सरकता है तो पूरी ज़मीन ही साथ ले जाता है और आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इसीलिए तो फिर कहा जाता है कि फिर इतनी ज़्यादती करें जितनी कल को आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। हम जैसे लोग तो माजी की तरह मुस्तकबिल में भी आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों पर इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल जिस तरह इस वक्त इमरान खान के लिए उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान को फौरी रिहा कर दें, ना मैं ये कहती हूँ कि उनके मुकदमात वो एकदम ख़त्म कर दें। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो बुनियादी हुकूक एक पाकिस्तानी और एक साबिक वज़ीर आज़म के हो सकते हैं
بھئی وہ تو ان کو ضرور ملنے چاہیے نا. اور میری عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا را آپ بھی ذرا ہاتھ کھولا رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ مقبولیت کے جس درجے پر فائز ہیں نا، آپ کی بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے اور جنگل کے بادشاہ کو پھر اس پر غصہ آتا ہے. اس لیے آپ بھی حکمت عملی سے کام لیجئے خان صاحب. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو جنگل کا ہی قانون ہے اور آئندہ بھی جنگل کا ہی قانون چلتا رہے گا. اب دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر بھی پھر حکمت عملی کا تقاضا نہیں ہے. رہے عوام تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت زندہ ہیں. مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ یہ 38% ہو جائے وہ تب بھی زندہ رہتے ہیں، اور مہنگائی بڑھنے کی رفتار وہ سنگل ڈیجٹ پر آ جائے نا تو پھر بھی وہ صبر کر لیتے ہیں. پیٹرول 400 روپے فی لیٹر ہو جائے تب بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں. اور حکومت پیٹرول میں 192 روپے بڑھا کر پھر 12 روپے کم کر کے 26 روپے پھر بڑھا دے تو وہ تب بھی خاموشی سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اس لیے پاکستان میں بیچارے عوام تو اپنے حقوق کے لیے کوئی تحریک چلانے سے قاصر ہی رہیں گے نا. اچھا، دنیا میں جب یہ جمہوریت کی تعریف پوچھی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن پاکستان میں جمہوریت کا مطلب ہے گورنمنٹ آف دا ایلیٹ، بائی دا ایلیٹ، فار دا ایلیٹ. اب وزیر داخلہ محسن نقوی کو ہی آپ لیجئے نا، وہ پورا ملک چھوڑ کر اسلام آباد کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. پہلے ان کا کام یہ احتجاجوں کو کرش کرنا ہوا کرتا تھا. جب کسی لانگ مارچ کا اعلان ہوتا تھا تو آپ دیکھتے تھے نا کہ وہ میڈیا پر ہر طرف نقوی صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ ریڈ زون کا رخ کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اب چونکہ پاکستان سے یہ احتجاج کا تو کلچر ہی ختم ہو گیا ہے تو اب نقوی صاحب کے پاس یہ لے دے کر صرف کرکٹ بورڈ ہی رہ گیا ہے. اس کا حال بھی آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے. لہٰذا فارغ بیٹھ کر وزارت داخلہ کو اسلام آباد کو ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانے کا خیال آیا ہے. دیکھیں یہ یقیناً بہت اچھی بات ہے. آج بھی اسلام آباد کو دیکھ کر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے، اور اسلام آباد جتنا ترقی یافتہ اور جتنا جدید ہوگا ہمیں اس پہ فخر ہوگا. اب ایک ہفتے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے خوشخبری سنائی کہ سرمایہ کاروں کے لیے مارگلا ہلز کے ساتھ شنگھائی مینہٹن کی طرز کا منصوبہ لا رہے ہیں جسے 16 مہینے کے لیے ٹیکس فری کر دیا جائے گا. یہاں پر 5-7 بڑے 5 سٹار ہوٹلز تعمیر کیے جائیں گے اور بلند و بالا عمارتوں کا جال بچھایا جائے گا. اچھا، اگلے سال اکتوبر میں ہونے والی SCO کانفرنس وہ بھی پاکستان میں ہونی ہے اور اس کے لیے بھی تیاریاں وہ شروع کر دی گئی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ عظیم الشان بزنس ہب تعمیر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف غریبوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. رپورٹ یہ ہوا ہے کہ بری امام اور سید پور میں غریبوں کے سینکڑوں گھر وہ مسمار کر دیے گئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 1500 سے زائد چھوٹے اور کچے مکانات کو گرایا گیا ہے. محسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ تجاوزات کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. کچھ اللہ کا خوف کیجئے، جن سینکڑوں گھرانوں کے گھر مسمار کیے گئے نا، کیا وہ اب کھلے آسمان تلے رہیں گے؟ کیا ان کو چھت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا حکومت کا کام صرف گھروں کو مسمار کرنا ہے، گرانا ہے؟ یہاں بڑے بڑے ارب پتی لوگوں نے نا زمینوں پر قبضے کیے ہیں، عالی شان انہوں نے محلات بنا لیے ہیں. ان کو چھوڑ کر آپ کو یہ غریب لوگ نظر آ رہے ہیں. مظلوموں کی بددعائیں نہ لیجئے، مظلوموں کی بددعا سے عرش کانپ جاتا ہے. آپ سے پہلے بھی کئی آئے اور چلے گئے، اور آج دیکھ لیں آپ کہ کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے، اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد رکھتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. اچھا، اس وقت ادارے شماریات کے مطابق ملک میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح وہ 14% تک پہنچ گئی ہے، اور سالانہ بنیاد پر آٹا 36%، پیاز 32% تک مہنگا ہوا ہے. اس دوران ٹماٹر کا ریٹ 23.46% اور سرخ مرچ کی قیمت 15% تک بڑھی ہے. مٹن کے بھاؤ میں 15 سے 18%، بیف 13% اور خشک دودھ کے دام میں 10.41% تک اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں بجلی 54% اور LPG 61% تک مہنگی. پیٹرول کے ریٹ 44% اور ڈیزل کی قیمت 37% تک بڑھ چکی ہے. اب آپ ذرا خود بتائیے نا کہ ان حالات میں پھر غریب کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس وقت پورے خطے میں پاکستان مہنگے ترین پیٹرول کے لحاظ سے سری لنکا کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. پتہ نہیں بھائی کہ پاکستان میں ایسی کون سی آفت ہے کہ پرانے سٹاک کے ہوتے ہوئے پیٹرول کی قیمت اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ خطے کے دیگر ممالک وہ بڑی حد تک اپنی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. اب یہ پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے سری لنکا میں پیٹرول 402 روپے فی لیٹر، پاکستان میں 393 روپے فی لیٹر، بھارت 301 اور بنگلہ دیش میں 287 روپے فی لیٹر ہے. ویسے تو یہ اب رونے کا مقام ہے، لیکن یہ ایک طرح کی ستم ظریفی بھی ہے. اس لیے اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا
کہ جب آپ کا ڈپریشن بڑھتا ہے تو پھر اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ مریض بولا کہ میں تو مسجد چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے پوچھا اچھا تو پھر تو وہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہوں گے۔ مریض نے کہا کہ جی نہیں، میں تمام نمازیوں کی جوتیاں مکس کر دیتا ہوں، پھر جب اپنے سے زیادہ ٹینشن میں ان کو اپنی جوتیاں ڈھونڈتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ ویسے یہ موجودہ حالات سے تو یہی نہیں لگتا کہ حکومت کو اب عوام کو پریشان دیکھ کر خوشی ہونے لگی ہے؟ عوام کا ڈپریشن بڑھتا ہے نا تو لگتا ہے کہ حکومت کی پریشانی کم ہوتی ہے۔ اصل مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ حل تلاش کرنے کے بجائے ہر مسئلہ آپ دیکھیں نوٹس لے لیا ہے کہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں سے وہ دوبارہ کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے پھر۔ اور یوں عوام کا ڈپریشن اور نظام کی خاموشی وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ ناقص جوڑی والا ڈرامہ ہوتا ہے نا، جس کا اختتام ہر قسط کے بعد وہ اگلی قسط پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے شروع کے دنوں میں جب یہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس، وہ ورچوئل اجلاس بلایا گیا تھا، تو میاں محمد نواز شریف قیمتوں میں اضافے پر غصے میں اٹھ کر اجلاس سے چلے گئے تھے، اور پھر مین سٹریم میڈیا میں میاں صاحب کی اس نرم دلی کو خوب اچھالا گیا تھا۔ اب شاید میاں صاحب سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب وہ بس الیکشنز کے دنوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹس تقسیم ہی کیا کریں گے، یا پھر لاہور کے ثقافتی ورثے کی بحالی کے لیے کام کیا کریں گے۔ بھئی اب اسی لیے تو پیٹرول 150 روپے فی لیٹر سے 393 روپے فی لیٹر ہونے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، نہ ہی میاں صاحب کسی اجلاس سے غصے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایران جنگ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے اپنا پروپوزل پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچا دیا ہے، اور یہ پروپوزل آبنائے ہرمز کو کھولنے سے متعلق تھا، جس میں یہ تجویز تھی کہ امریکہ اور ایران دونوں اپنی اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے، جبکہ وہ جو یورینیم والا مسئلہ ہے اس کو الگ سے ڈیل کیا جائے گا۔ اچھا، اس پہ فی الحال میرے اس ولاگ کی ریکارڈنگ تک تو امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، لیکن معاملات وہ اس وقت جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس کے طویل عرصے تک نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور اس پورے تنازع میں سب سے زیادہ نقصان وہ یو اے ای کو ہوا ہے۔ اب میں نے کل جو میرا ولاگ تھا اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یو اے ای نے تیل برآمد کرنے والے ممالک کی سب سے بڑی تنظیم اوپیک اینڈ اوپیک پلس سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور دبئی میں اس وقت شدید پریشانی ہے۔ کاروبار وہاں پہ اس وقت بہت ڈاؤن ہے، خاص طور پہ دبئی کی سیاحت اور ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی اگر بات کی جائے، اور وہاں سے جنگ سے ہونے والے انفراسٹرکچر کو نقصان اور جو معاشی نقصان کے حوالے سے خبریں تھیں وہ باہر نہیں آ سکی ہیں، اور وہاں ویڈیوز بنانے پر بھی پابندی ہے۔ لیکن بعض خبروں کے مطابق دبئی کو روزانہ تقریباً $800 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، سیاحت تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور پراپرٹی کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ لیکن ان دعووں کو مکمل تناظر میں دیکھنا بھی ضروری ہے نا۔ اب یو اے ای خصوصاً دبئی وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک عالمی تجارت اور سیاحتی مرکز کے طور پہ ابھرا تھا۔ اس کی معیشت وہ صرف ایک خطے کی سیاست پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی، مالیات، لاجسٹک، ریل اسٹیٹ اور سیاحت جیسے شعبوں پر قائم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران بھی دبئی کی سیاحت اور انڈسٹری وہ شدید متاثر ہوئی تھی، لیکن دبئی اس کے بعد دوبارہ پھر اسی مقام پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن کرونا سے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہی متاثر ہوئی تھی نا، لیکن اس وقت دبئی کی سرمایہ کاری اور ٹورزم کے حوالے سے دنیا کا بہترین اور محفوظ ترین ملک ہونے کا جو بھرم تھا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لہٰذا کرونا آپ نے دیکھا کہ ختم ہونے کے بعد پھر پوری دنیا سے سرمایہ کاروں اور ٹورسٹ نے دوبارہ دبئی کا رخ کر لیا تھا، لیکن جناب اب اس مرتبہ صورتحال ذرا مختلف ہے۔ اس جنگ سے دبئی کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، جو دبئی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا، اور یہ کہ یو اے ای کے لیے یہ ظاہر ہے کہ کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ اس وقت یو اے ای وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ جلد بہتر ہوں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور دبئی اپنا جو مقام ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر لے گا، اور ایسا ہونا یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب اس جنگ کے دوران پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات وہ بے شک متاثر ہوئے ہیں۔ یو اے ای نے اپنا قرضہ بھی واپس پاکستان سے مانگ لیا، پاکستان نے دے بھی دیا، لیکن اس وقت متحدہ عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی
محنت مزدوری کے علاوہ مختلف کارپوریٹ جابس کر کے وہ جو اربوں ڈالر کا زر مبادلہ ہے وہ پاکستان بھیج رہے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ ان لاکھوں پاکستانیوں کو وہاں سے واپس یہاں بھیجا جاتا ہے تو کیا پاکستان کا سسٹم ان کو روزگار دے سکتا ہے؟ یہاں تو آپ دیکھ لینا کہ نوجوان انجینئرنگ اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں بے روزگار، اور مایوس ہو کر وہ بیچارے پھر فاسٹ فوڈ اور سموسے دہی بھلے کے ٹھیلے لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ڈگریاں ویسے اب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی بن چکی ہیں، حکومت کے پاس پاکستان میں دینے کے لیے کوئی روزگار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے میں کیا ہماری معیشت وہ لاکھوں مزید بے روزگاروں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ پھر ان کے خاندانوں کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں کہ کسی کی بیٹی یا بہن کی شادی ہونی ہے، کسی کے بھائی یا بہن نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کسی نے اپنے گھر کا خرچہ دینا ہے یا کسی نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے، تو یہی مسائل ہوتے ہیں نا۔ تو کیا ان لاکھوں خاندانوں کے خواب نہیں ٹوٹ جائیں گے؟ پھر پاکستان اربوں ڈالر کے زر مبادلہ سے محروم ہو جائے گا اور حکومت یہ پیسہ یہ آپ کی جیبوں سے نکلوانے پر مجبور ہو جائے گی، اور پاکستان کے لیے پھر قرض کی ادائیگیاں ظاہر ہے کہ وہ بھی مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو اور ایران اور عرب ممالک دوبارہ نارمل صورتحال کی طرف چلے جائیں، یہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ اچھا، قطر کی گیس فیلڈز کو ہونے والا جو نقصان ہے وہ درست کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 سال لگ جائیں گے۔ اس دوران قطر 83% گیس پیدا کر سکے گا اور اس کو سالانہ 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے بحرین اور کویت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب اگرچہ کسی بہت بڑے نقصان سے تو محفوظ رہا ہے، لیکن ان کی آئل ریفائنریز اور آئل فیلڈز بھی نشانہ بنی ہیں، یہاں تک کہ اس جنگ میں ترکیہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اب BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران جنگ سے ترکیہ کی سیاست بھی شدید متاثر ہوئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق بحیرہ روم کے علاقے میں بین الاقوامی بکنگ میں تقریباً 60% کمی آئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے پہلے نصف میں استنبول کے ہوٹلز میں بکنگ کی شرح 47.5% تھی۔ یہ شرح گزشتہ سال کی اسی مدت میں 57% تھی۔ اور ایران کو اس جنگ میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے تو ایران تیار تھا، اور ایران تو ابھی بھی تیار ہے۔ اب ایران کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے روزانہ 250 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ ٹرمپ کے مطابق یہ نقصان 500 ارب ڈالر تک ہے۔ لیکن آپ کے تو علم میں ہے نا کہ ٹرمپ وہ اصل حقائق کو کس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایران کی معیشت کو شدید نقصان ہوا ہے، اور ایران کا انفراسٹرکچر وہ بھی اس سے شدید متاثر ہوا ہے، اور پھر سب سے بڑا نقصان وہ دیکھیں جانی نقصان ہے نا جو ایران کو فیس کرنا پڑا ہے۔ اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کی جو ٹاپ سول اور فوجی قیادت وہ شہید کی جا چکی ہے، اور 168 بچوں سمیت 3000 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس جنگ کے خاتمے میں ایران کا بھی فائدہ ہے، لیکن صرف واحد ایک ملک ایسا ہے جس کا فائدہ وہ اس جنگ کے جاری رہنے میں ہے، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ اچھا، اس جنگ نے اسرائیل کے محفوظ ترین ملک ہونے کے دعووں کو بھی ہوا میں اڑا دیا نا، اور اسرائیل کا دفاع وہ مکمل ناکارہ ہو گیا ہے، اور ایرانی میزائلوں نے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں بہت قہر برسایا۔ سب سے بڑی بات وہ نیتن یاہو کی سیاست وہ تو تباہی ہو گئی نا، اور جنگ ختم ہونے کی صورت میں نیتن یاہو کے خلاف پھر کرپشن مقدمات کی کارروائی وہ بھی شروع ہونے کا امکان ہے، اور نیتن یاہو کی نہ صرف کرسی جا سکتی ہے بلکہ اسے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا فائدہ تو پھر اسی بات میں ہے نا کہ یہ جنگ جاری رہے، اور وہ اسرائیلیوں کو یہ بتاتا رہے کہ میں اسرائیل کو ایران سے بچا رہا ہوں، یوں یا اس طرح وہ اپنے ملک کے اندر ہیرو بنا رہے گا، اور کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ ان سے بھی بچا رہے گا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال وہ ٹرمپ کے لیے بھی ہے، لیکن ان کا معاملہ نا صدر ٹرمپ کا وہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ ان کا فائدہ بھی اس جنگ کے ختم ہونے میں تھا۔ امریکی عوام نے جنگ کے خلاف رد عمل دیا، چونکہ امریکہ میں بھی جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں ہیں ان کے نرخ ان میں بہت اضافہ ہو چکا ہے نا، اور ٹرمپ کی مقبولیت وہ وہاں پر انتہائی کم ہو چکی ہے۔ تو اگر یہی حال رہا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے نومبر سے پہلے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں ان میں اپنی مقبولیت حاصل کرنا وہ تو ایک طرح سے ناممکن ہو جائے گا نا۔ لہٰذا ان کو جنگ ختم کر کے خود فتح کا کریڈٹ لینا ہے، وہ اپنی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایران کو شکست دے دی ہے، ایران کی انہوں نے قیادت کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اب ایران کبھی ایٹم بام وہ نہیں بنا سکے گا، لہٰذا یہ امریکہ کی فتح ہے۔ اچھا، اس سے شاید ٹرمپ کو نومبر سے پہلے تھوڑی بہت جو سیاسی آکسیجن ہے وہ مل جائے، اور وہ ریپبلکن کو فتح تو نہ دلوا سکے لیکن ایک شرمناک شکست سے بچانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس کے اندر آپ نے دیکھا کہ
ان پر دوسرا حملہ ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہے، جبکہ جو حملہ آور تھا وہ گرفتار ہو گیا، اور اس سے پہلے ان پر انتخابی مہم کے دوران بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ اس میں بھی محفوظ رہے تھے۔ اب یہ حملے یہ کسی ٹمبکٹو کے صدر پہ تو نہیں ہو رہے بلکہ امریکہ کے صدر پہ ہو رہے ہیں نا، تو واقعات محض یہ اتفاق نہیں ہیں۔ میرے خیال سے ان واقعات کا تعلق وہ الیکشن سے ہی ہے۔ اب امریکہ میں جو الیکشنز ہوتے ہیں نا، ان میں دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے، جیسے کہ جارج ڈبلیو بش وہ غیر مقبول ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کر کے پھر میڈیا کو دکھا دیا، صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر صدر بش وہ الیکشن جیت گئے۔ اچھا، اسی طرح پھر اوباما غیر مقبول ہوئے تو یاد ہے کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو پکڑ کر سمندر برد کر دیا، اور پھر اوباما الیکشن جیت گئے۔ لہٰذا صدر ٹرمپ بھی الیکشن جیتنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ جنگ ختم ہونے کی صورت میں اور جنگ ختم نہ ہونے کی صورت میں، یعنی کہ دونوں صورتوں میں ٹرمپ کے ہیٹ سے کون سا خرگوش یا کبوتر برآمد ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔